तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की नस्बी कुतब में से एक है, जो खुदावंद और उसके लोगों के दरमियान मोहब्बत के ताल्लुक़ को बयान करती है। और हम इस किताब के 7वें बाब के दूसरे हिस्से पर पहुंच चुके हैं, 10वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक, और साथ ही हम 8वें बाब का मुताला करेंगे और ये ग़ज़लुल ग़ज़लात की आखिरी किस्त होगी। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर फरीद का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदीद। डॉक्टर फरीद, दुल्हा के दुल्हन की खूबसूरती का तफसीली जिक्र 1-9 आयात में करने के बाद दुल्हन 7वें बाब की 10वीं आयत से जवाब देती है कि मैं अपने महबूब की हूँ और वो मेरा मुश्ताक है। ऐ मेरे महबूब, चल हम खेतों में सैर करें और गाँव में रात काटें, फिर तड़के अंगूरस्तान में चलें और देखें कि आया ताक शगुफ्ता है और उसमें फूल निकले हैं और अनार की कलियां खिली हैं या नहीं, वहाँ मैं तुझे अपनी मोहब्बत दिखाऊंगी। दुल्हन इन अल्फाज के जरिए क्या कहना चाहती है? उसने दूल्हे से अपने ताल्लुक के हवाले से मार्फत की बुलंदी को पा लिया है। वो शख्स जिसे यीशु मिल गया तरक्की पाता है और सबसे पहले वो कहती है मेरा महबूब मेरा है और मैं उसकी हूँ, और फिर कहती है मैं अपने महबूब की हूँ, मेरा महबूब मेरा है, और कहती है मैं अपने महबूब की हूँ, मेरा महबूब मेरा है। वो अपने आप को भूल गई और उसे ये मालूम हुआ कि ना सिर्फ वो बल्कि उसका महबूब भी उसका मुश्ताक है। कुछ लोग कहते हैं ये फ़ख्र और गरूर है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये इसके बरक्स शाइस्तगी है। और हमें मालूम होता है कि मसीह एक शख्स से ऐसी मोहब्बत रखता है और उसका मुश्ताक होता है और उसका तालिब होता है, और यकीनन मैं कहूँगा कि ये आला दर्जे का रूहानी फ़हम है। जब उसने उसे ऐसा कहा तो उसने उसे यूं कहकर बुलाया, ऐ मेरे महबूब चल हम खेतों में सैर करें और गांव में रात काटें। इस सफ़र के बहुत से पड़ाव हैं। पहला पड़ाव खेत और गांव है और दूसरा पड़ाव दर हकीकत एक तंग दायरा है जो कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान है, और इसके बाद तीसरा पड़ाव मैं कहूँगा कि घरों के दरवाजे हैं। और यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम दुल्हन को दूल्हे को दावत देते हुए वाज़े तौर पर देखते हैं। वो कहती है आ मैं तेरी खिदमत करूं, और यहाँ पर 3 किस्म की अच्छी खिदमत वो खिदमत करती है और अपनी खिदमत के बारे में बताना चाहती है। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि खेत और बाहर का वो गांव मुबशराना खिदमत को पेश करता है जो वो लोग करते हैं जिन्हें औरों से मुनादी का शौक है। खुदावंद यीशु मसीह से बड़ा मुनादी करने वाला जो आस पास के गांव और देहातों में खुदा के कलाम की मुनादी करने को गया, और फिर हम यहाँ पर एक तंग दायरे की तरफ आते हैं। फिर तड़के अंगूरस्तानों में चली और देखें कि आया ताक शगुफ्ता है और उसमें फूल निकले हैं, अनार की कलियां खिली हैं, वहां मैं तुझे अपनी मोहब्बत दिखाऊंगी। जिस ताक में फूल निकले हैं वो हैं जहां बहार और अंगूर लगे हैं और उसमें फूल खिलते हैं। और मैं कहूँगा कि ज़रा गौर करें कि वह अंगूरस्तान में खुली आंखों के साथ जा रही है कि ताक शगुफ्ता है, फूल निकले हैं, और मैं कहूँगा ये पासबानी खिदमत है। पासबान अपने भाइयों के हाँ जाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं
وہ ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور وہ ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ انہیں مضبوط کریں، اور منادی کرنے والے کھیتوں میں جاتے ہیں اور پاسبان انگورستان میں۔ لیکن ایک تیسرا منظر بھی ہے، اور دلہن کہتی ہے کہ مردم گیا کی خوشبو پھیل رہی ہے، اور ہمارے دروازوں پر ہر طرح کے تر و خشک میوے ہیں جو میں نے تیرے لیے جمع کر رکھے ہیں، اے میرے محبوب۔ لذیذ میوے اور تر و خشک جو اس نے رکھے ہیں۔ استاد کا کیا کردار ہے؟ اس کے پاس لذیذ میوے ہیں۔ وہ بائبل کا مطالعہ کرتا ہے اور خداوند اسے پرانی باتوں کے مطالعے کے وسیلے رہنمائی بخشتا ہے، اور کبھی اس کا جی نہیں بھرتا، اور وہ ہمیشہ نئی باتوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ اور جب وہ خدا کے لوگوں کو تعلیم دینے لگتا ہے تو خدا اسے نئی پرانی دونوں باتوں سے نوازتا ہے۔ اور مسیح جو سارے جلال کا مالک ہے، متی کے 13ویں باب میں بادشاہی کی خوشخبری کی تمثیلوں کے حوالے سے کہتا ہے کہ جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنتا ہے وہ مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزوں کو نکالتا ہے۔ اس کے پاس نئی تعلیمات ہیں، لیکن وہ پرانی تعلیمات سے بھی واقف ہے۔ یہ خدمت کی 3 حیرت انگیز تصویریں ہیں۔ شکریہ، ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ غیرت پاتال سی بے مروت ہے، غیرت رحم کرنا نہیں جانتی۔ موڈی اسٹیوارٹ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاتال سے غیرت ہی کے سبب سے ایلیا نے، جس کے دل میں لشکروں کے خداوند کی غیرت تھی، بال کے نبیوں کیسون کے نالا پر ذبح کر دیا۔ غیرت ہی کے سبب پولس رسول نے کہا، جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا مالون ہو۔ ہمارا خداوند آنے والا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 16:22۔ ہمارے آباء و اجداد غیرت کو اس کی پاتال سے فطرت کے باوجود ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ اس غیرت کے باعث ہی ان میں خداوند یسوع کی بڑی محبت اور بڑی جرت نظر آتی تھی کہ وہ اس کے جلال کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ خوش آمدید، وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ آئیے غزل الغزلات کے 7ویں باب کے آخری حصے اور 8ویں باب کے مطالعے میں آگے بڑھیں، لیکن اس سے پہلے مہمانوں کا سوال۔ جی، میں دیکھ سکتا ہوں کہ غزل الغزلات میں علامتی پہلو کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے جس پر ہم نے ان ایک ساتھ میں بات کی۔ میں اس آیت کا لفظی مطلب جاننا چاہوں گا۔ کاش کہ تو میرے بھائی کی مانند ہوتا جس نے میری ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا۔ میں تجھے جب باہر پاتی تو تیری مچھیاں لیتی اور کوئی مجھے حقیر نہ جانتا، جو میں نے تیرے لیے جمع کر رکھے ہیں، اے میرے محبوب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے علامتی پہلو کو واضح کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہاں پر جو تصویر ہے وہ دلہن کی اس خواہش کا اظہار ہے کہ اس کے ہر سفر میں اس کا دلہا اس کے ساتھ ہو۔ وہ کھیت میں جانا چاہتی ہے، پھر وہ انگورستان میں جانا چاہتی ہے، اور آخر میں وہ گھر لوٹنا چاہتی ہے، اور یہ لفظی خطاب ہے۔ وہ اسے کہتی ہے، میرے محبوب آ، میرے ساتھ آ، مردم گیا کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ اور ہم نے مردم گیا کے لفظ کو ترجموں میں بہت بار تلاش کیا، اور تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ یہ لفظ در حقیقت جرمن زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پیار کا سبب، اور یہ ایک قسم کا پھل ہے جو دو فریقین کے درمیان محبت کو پیش کرتا ہے۔ دلہن کہتی ہے کہ مردم گیا کی خوشبو گھر کے باہر پھیل گئی ہے جو ان دونوں کی محبت کو ظاہر کرتی ہے، اور ہمارے دروازوں پر، دروازے جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں پر بہت ہی قیمتی پھل ہیں، اور کچھ تو ابھی وہاں نکل رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وہ درختوں پر نظر آ رہے ہیں جبکہ کچھ پہلے کے ہیں۔ کیونکہ میں تجھ سے محبت رکھتی ہوں سو میں نے تیرے لیے جمع کر رکھے ہیں، اے میرے محبوب۔ قابل غور یہ ہے کہ وہ کس حد تک اس سے لپٹی ہوئی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ رہے، اور وہ اس کے لیے چیزیں بھی جمع کرتی ہے۔ وہ ساری چیزوں کو اپنے لیے نہیں رکھتی بلکہ اس کے لیے بھی نظر کرتی ہے۔ 8ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی شروعات ایک خواہش سے ہوتی ہے۔ لکھا ہے، کاش کہ تو میرے بھائی کی مانند ہوتا جس نے میری ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا۔
मैं तुझे जब बाहर पाती तो तेरी मिच्छियाँ लेती और कोई मुझे हकीर न जानता। मैं तुझे अपनी माँ के घर में ले जाती, वो मुझे सिखाती। मैं अपने अनारों के रस से तुझे ममजू मैह पिलाती। उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे होता और दाहिना मुझे गले लगाता। भाई, मैं आपसे इन आयात के मुतल्लिक जानना चाहूँगा। तमाम ज़मानों के तमाम ईमानदारों के लिए जो हमसे पहले थे, खुदा के साथ ताल्लुक़ ऐसी चीज़ थी जिसकी उन्होंने आस रखी, और ये तस्वीर उनके लिए ज़्यादा वाज़े ना थी, क्योंकि नए अहदनामे में दुल्हन उसके साथ अपने करीबी ताल्लुक़ की ख्वाहिश का इजहार तो करती है, लेकिन साथ कैसे रहे। लेकिन हम नए अहदनामे में फ़क़्त साथ की ख्वाहिश नहीं करते, बल्कि हमारे पास इसकी एक वाज़े ज़मानत है, और वो से कहती है, काश तू मेरे भाई की मानिंद होता जिसने मेरी माँ की छातियों से दूध पिया है। तब क्या होता है? मैं कहूँगा कि बहुत सी बातें हैं। मैं तुझे पाती, तुझे चूमती और तेरे साथ चलती, तुझे अपनी माँ के घर में ले आती, वो जो मुझे तालीम देती है। 5 ख्वाहिशात। लेकिन मैं कहूँगा कि हमारे लिए नए अहदनामे में, जब आप कहते हैं हमारे लिए नए अहदनामे में, तो आपका मतलब मसीह और कलीसिया हैं। जी बिल्कुल। मतलब है कि पहली आयत इस बात की अलामत में से एक है कि इन अल्फाज का इतलाक फ़क़्त मसीह और कलीसिया पर नहीं होता, पर इनका इतलाक खुदावंद और उसके ज़मीनी लोगों पर होता है जो मुस्तक़बिल में उसके पास लौट कर आने वाले हैं, या उसके कदीम लोग पर भी जो खुदा उनके ताल्लुक़ के ख़्वाह थे। वो इसकी ख्वाहिशमंद थे। लेकिन नए अहदनामे की रोशनी में हम बतौर कलीसिया ये दुआ नहीं कर सकते कि काश कि तू मेरे भाई की मानिंद होता। नहीं। हम एक इम्तियाजी मुकाम रखते हैं, जैसा मसीह ने हमारे मुताल्लिक कहा, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा। जी, मसलन रोमियो 8 में लिखा है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि आज तस्दीक की जाए कि हम खुदा के फर्जंद हैं, या फिर ये कि ये साबित करें कि हम मिरास के लायक हैं या नहीं। हमारे पास इन बातों की जमानत है, और इसीलिए पुराने अहदनामे में इस्तेमाल की गई जुबान नए अहदनामे से मैं कहूँगा कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर वो तीसरी आयत में कहता है कि उसका बायां हाथ मेरी सर के नीचे होता और दाहिना मुझे गले लगाता, और बिल्कुल यही बात दूसरे बाब के शुरू में की गई है। उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे और दायां हाथ मुझे गले लगाता है। और यहाँ पर 8वीं आयत में भी हमें यही अल्फाज मिलते हैं। जो कुछ वो पेशतर चख चुकी है, मुसलसल उसका तजर्बा करना चाहती है। बायां और दाहिना, दिल, जज्बात और कुव्वत और हाथ। एक और जुमले को भी यहाँ दोहराया गया है, ये कौन है जो बियाबान से चली आती है, लेकिन इसके साथ ही वो कहता है अपने महबूब पर तकिया किए चली आती है। आप इस आयत के मुतल्लिक वजाहत कीजिए। ये चले आना आखिर का है, और मैं कहूँगा कि गोया गज़ल को यहाँ तमाम किया जाता है। उनके बीच का सफ़र तमाम हुआ और वो एक होना चाहते हैं। सफ़र यहाँ ख़त्म होने को है, और यहाँ मैं देखता हूँ कि हम बियाबान से बाहर निकलने को हैं। ईमानदारी ज़िंदगी को खैरबाद कह रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी मुश्किल है। वो मुसीबतों और दुखों का सामना करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने महबूब पर तकिया करते हैं, और वो हमेशा उसी पर अपनी सारी आस रखते और उसी पर अपना भरोसा रखते हैं। मैंने तुझे सेब के दरख्त के नीचे जगाया जहाँ तेरी विलादत हुई, जहाँ तेरी वालिदा ने तुझे जन्म दिया। सेब के दरख्त का दुल्हा और दुल्हन के जज्बात को हमेशा उभारने में क्या किरदार है। और इस किताब की शुरुआत में हमने कहा कि जैसे सेब का दरख्त बनकर दरख्तों में है, वैसे ही मेरा महबूब जवानों में है। मसीह को सेब के दरख्त से तशबीह दी गई है, और हमने देखा कि ये दरख्त अपने घने साए की बदौलत बहुत मुमताज़ है, क्योंकि ये दरख्त ज़्यादा बुलंद नहीं होता। ये दरमियाने कद का, ज़्यादा पत्तों वाला और घना होता है, और ज़्यादा साया दार होता है। और दूसरी बात, जो कोई इसके साए में बैठता है उसे सेब मुयस्सर होता है। वो अपना हाथ बढ़ाकर सेब ले सकता है, चाहे वो बैठा हो या खड़ा हो, और उसके साए में वो उसी के फल से महजूज होता है। सेब का दरख्त मसीह की हमावक्त मौजूदगी को जाहिर करता है, उसकी हजूरी में, जहाँ ईमानदार और खुदावंद के जज्बात बेदार होते हैं। 6ठी आयत में एक दावत है, लिखा है, नगीन की मानिंद मुझे अपने दिल में लगा रख और तावीज़ की मानिंद अपने बाजू पर, क्योंकि इश्क मौत की मानिंद ज़बरदस्त है और गैरत पाताल सी बेमुरव्वत है।
اس کے شعلے آگ کے شعلے ہیں اور خداوند کے شعلہ کی مانند۔ یہاں ایک دعوت کا یا خواہش کا ذکر کیا گیا ہے۔ نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں لگا رکھ، اور تعویذ کی مانند اپنے بازو پر، کیونکہ عشق پھر وہ اس کی تعریف کرنے لگتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک خواہش جسے ہماری خاطر پورا کیا گیا، اور یہ خواہش کیا ہے؟ میری خواہش ہے کہ تو مجھے یقین دلائے کہ تیری محبت مجھے مسلسل ملے گی۔ نگینے کی مانند مجھے اپنے دل سے لگا رکھ، اور محبت وہ نگینہ ہے جو آپ کے دل میں لگایا جاتا ہے اور اپنے بازو پر اور بازو قوت کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ اس ضمانت کی توقع کرتی ہے کہ اس کی محبت اور قوت اس کے لیے ہے۔ لیکن آج ہم محبت کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت، تنگی یا ظلم، یا کال یا ننگپن یا خطرہ یا تلوار، اور اس کی قوت مسیح کے لیے بطور سردار کاہن کہا گیا ہے کہ اسی کے لیے جو اس کے وسیلے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، اور اس کی قوت بھی ہمارے لیے ہے۔ اس کی محبت اور قوت ہمارے لیے ہیں، اور پرانے عہد نامے میں ایک عکس ہے جسے ہم سردار کاہن کی پوشاک کے ذریعے تلاش کر سکتے ہیں۔ قبیلوں کے نام قیمتی پتھروں پر کندہ یا مہر کیے گئے ہیں، اور سردار کاہن کے کندھوں پر 2 سلیمانی پتھر تھے، اور ان دونوں پر 6 قبیلوں کے نام درج تھے، جن پر 12 جوہر جڑے ہوئے تھے، اور ان میں سے ہر ایک پر ایک قبیلے کا نام درج تھا جیسا کہ خدا نے انہیں حکم دیا تھا۔ اور اس سے خدا اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ مسیح کے کندھوں پر اور اس کے سینے پر ہیں۔ آپ کو اس کی محبت چاہیے تو اس کی محبت سے آسودہ ہوں، کیونکہ اسے آپ سے محبت ہے۔ کیا آپ کو قوت چاہیے؟ یقین رکھیں کہ اس نے آپ کو کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، اور وہی آپ کا حقیقی مقام ہے۔ صحیح، ہم وقفہ لیں گے، اس کے بعد دلہا کے اپنی دلہن سے محبت کے متعلق گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ وقفے کے بعد حاضر ہیں، آئیے بڑھتے ہیں غزل الغزلات کی آخری قسط کے مطالعے میں آگے۔ ڈاکٹر فرید، وقفے سے پہلے میں نے آپ سے دل اور بازو کے تعویذ کے حوالے سے سوال کیا، آپ نے اس کا واضح جواب دیا۔ اب اس بات کو بھی واضح کریں کہ عشق موت کی مانند زبردست اور غیرت پاتال سی بے مروت ہے۔ اس کے شعلے آگ کے شعلے ہیں اور خداوند کی شعلہ کی مانند۔ 7ویں آیت، سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا، باڑھ اس کو ڈبا نہیں سکتی۔ اگر آدمی محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے تو وہ سراسر حقارت کے لائق ٹھہرے گا۔ ان آیات سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ موت سے زبردست کچھ نہیں۔ جب کسی کو موت آتی ہے تو میں کہوں گا کہ اس کی طاقت اس کو موت کے شکنجے سے بچا نہیں سکتی، اور موت کو اس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے جس کو زبردست مانا جاتا ہے۔ یہ زبردست ہے، اور محبت زبردست ہے، اور اسی لیے محبت ہمارے لیے بے حد قوی ہے، لیکن اس کی محبت میں اس کی غیرت شامل ہے، اور وہ ہمارے لیے غیرت رکھتا ہے۔ یہ فطری ہے، اور پالوس کہتا ہے کہ میں نے ایک ہی شوہر سے تمہاری نسبت رکھی ہے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ان کے دل مسیح کی محبت سے پھر گئے ہیں۔ مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کماری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ لیکن غیرت پاتال سی بے مروت ہے۔ پاتال موت اور روح کے جسم سے جدا ہونے کو ظاہر کرتی ہے، اور انسانوں کے درمیان زبردست چیز محبت اور غیرت ہے، اور خدا کی غیرت کے شعلے آگ کے شعلے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، اور سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ باڑھ اس کو دبا نہیں سکتی، اس کو ڈبا نہیں سکتی، اس لیے کہ محبت کی آگ کو کچھ بھی بجھا نہیں سکتا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی خداوند سے مدد لینی چاہیے، تاکہ ہماری طرف سے چاہے کچھ بھی ہو جائے، خدا کے لیے ہماری محبت متاثرانہ نہ ہو۔ جیسا کہ وہ اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر آدمی محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے تو بھی سراسر حقارت کے لائق ٹھہرے گا۔
اس کے بہت سے اطلاق ہیں، لیکن پہلا ہم سے تعلق رکھتا ہے۔ خدا محبت اور شفقت چاہتا ہے؟ نہیں۔ محبت۔ کیا ہم اسے محبت رکھتے ہیں یا نہیں؟ شمعون بن یوحنا، کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ خداوند جس چیز کا طالب ہے وہ ہے محبت، لیکن میں اس کا اطلاق شوہر اور بیوی پر بھی کرنا چاہوں گا۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے کس بات کی منتظر ہوتی ہے؟ چیزوں کی یا تحفوں کی؟ یہ سب کچھ اچھا ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ دے دیں لیکن محبت کا اظہار نہ کریں تو یہ سب کچھ بے مطلب ہے۔ محبت ہی وہ شے ہے جس کی توقع خدا ہم سے کرتا ہے، اور اسی کی طلب ہمارے گھرانوں میں بھی میں کہوں گا پائی جاتی ہے۔ صحیح۔ چلیے مہمانوں سے سوال جانتے ہیں۔ جی۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، ابھی اس کی چھاتیاں نہیں اٹھیں۔ جس روز اس کی بات چلے ہم اپنی بہن کے لیے کیا کریں؟ اس کی چھوٹی بہن سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، 8ویں آیت کا مفہوم کیا ہے؟ پہلا عام فہم تو یہ ہے کہ جب دلہن دلہے کی محبت سے خوش ہو جاتی ہے تو اسے اپنی فکر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اوروں یہ کی سوچنے فکر۔ لگتی ہے کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے جو ابھی بالغ نہیں، اور جس دن اس کی بات چلنے لگے تو ہم اپنی دلہن کے لیے کیا کریں؟ ایک دن آئے گا کہ جب اس کی شادی کرنی پڑے گی، کیا ہم ایسا کریں گے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے، پہلے میں اس کا روحانی اطلاق کرنا چاہوں گا، ایماندار کو اپنے درمیان کمزور لوگوں کی فکر کرنی ہے۔ کبھی کبھار ہم کمزوروں کو دیکھ کر ان پر جتنے تنقید نو کرتے عمر۔ ہیں۔ تجھے یہ کیوں کر سمجھ نہیں آتی کیونکہ تو ایک پاک زندگی نہیں گزار رہا، لیکن ایک کمزور کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اس کا زیادہ خیال رکھا جائے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر وہ دیوار ہو تو ہم اس پر ایک چاندی کا برج بنائیں گے۔ دیوار روحانی طور پر جدائی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لیکن کچھ ایسے ایماندار ہیں جن کی سمجھ جدائی سے آگے جاتی ہی نہیں ہے۔ پر تمہیں جاننا ہے کہ نجات ہے۔ چاندی مسیح کی نجات کو ظاہر کرتی ہے، اور جدائی کے ساتھ دوسروں کے لیے محبت کے جذبات بھی ہونے چاہیے، جہاں پر میں مسیح کی نجات کی اہمیت کو ظاہر کر سکوں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا، اور اگر وہ دروازہ ہو تو ہم اس پر دیودار تختے لگائیں گے۔ اور ہم ایک اور دروازے کو دیکھتے ہیں جس پر تخت لگائے گئے ہیں، لیکن دیودار کے یہ تختے کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ مسیح کی طرف۔ وہ دروازہ جس سے لوگ اندر آتے اور باہر جاتے ہیں، لیکن اندر آنے اور باہر جانے میں فرق ہے۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ لوگ دیودار کو دیکھیں جو مسیح ہے، اور یہ تو رہی روحانی پہلو کی بات، لیکن ہم نبوتی پہلو بھی نہ بھولیں جو کہ ایماندار بکیا کے حوالے سے ہے، جو خدا ان کے پاس جو لوٹ کر آئے گا گا۔ اور وہ کہتی ہے میری ایک چھوٹی بہن ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوئی۔ اور یہودا اور بنیامین کے قبیلے اپنے خداوند کے پاس لوٹ آئیں گے، لیکن ان کے اور بھی بھائی ہیں بکھرے ہوئے۔ جو بکھرے ہوئے ہیں اور روحانی سمجھ نہیں رکھتے۔ وہ ان کے خیال میں کھوئے ہوئے ہیں اور فکر میں ہیں کہ ان کے لیے کیا کریں، اور وہ کہتی ہے کہ میں انہیں چاندی دوں گی اور انہیں مسیح کی نجات کے متعلق بتاؤں گی، اور مسیح کے جلال کے متعلق بھی یہی دیودار کے تختے ہیں۔ صحیح۔ 13ویں اور 14ویں آیت سے اس کتاب اور قسط دونوں کا اختتام ہوتا ہے۔ اے بوستان میں رہنے والی رفیق، تیری آواز سنتے ہی مجھ کو بھی سنا۔ وہ کہتی ہے، اے میرے محبوب جلدی کر اور اس غزال یا آہو بچے کی مانند ہو جا جو بلسانی پہاڑوں پر ہے۔ میری توجہ اس بات نے حاصل کی کہ ہر بار دلہن کہتی ہے اے میرے محبوب، لیکن اس بار وہ کہتی ہے اے میرے محبوب جلدی کر۔ پہلی بات یہ کہ ہم کتاب کے اختتام پر نقطۂ عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حصہ فتح مندی اور محبت کی تاج پوشی پر مبنی ہے، اور وہ اس کی آواز کو سننے کا طالب ہے۔ اے بستان میں رہنے والی رفیق، تیری آواز سننے کے طالب ہیں، مجھ کو بھی سنا۔ میرا گواہ بن کے مجھ پر غور کر اور میری ہی بات سنتا جا۔ اور وہ جواب میں کہتی ہے کہ اے میرے محبوب جلدی کر اور اس غزال کی مانند ہو جا، اور وہ اس کے دوبارہ آنے کا انتظار کرتی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ ایک ہو سکے۔ وہ کہنا چاہتی ہے کہ مجھے تیری بہت یاد آتی ہے، سو جلد آ کر مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جا۔ ہمیں اپنے ساتھ لے جا۔ اس غزال کی مانند جلدی کر، اس غزال یا آہو بچے کی مانند ہو جا جو بلسانی پہاڑیوں پر کودتا پھاندتا ہے۔ اور کتاب کا اختتام
ایسے لہجے کے ساتھ ہوتا ہے جس میں ابدی میل کی طلب ہے جبکہ جدائی نہیں ہے۔ ساری کتاب میں وہ اسے یہ کہتی ہے کہ میرے محبوب آ، میرے محبوب آ۔ جب وہ اسے لینے کو آتا ہے تو یوں لے جاتا ہے گویا وہ دونوں دنیا سے بچ کر نکل گئے۔ وہ اس لمحے کا انتظار کرتی ہے جبکہ وہ تنہا نہیں بلکہ وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، وہ اسے اس کی جگہ سے لے جاتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، آپ کے ساتھ مطالعے کا بہت لطف آیا۔ ہر ایک لفظ کو پڑھتے ہوئے میرا دل خداوند کی حمد سے لبریز ہوتا ہے، جبکہ میں ایمانداروں کے لیے اس کے جذبات کو سمجھتا ہوں۔ وہ ایمانداروں سے بے حد محبت کرتا آمین۔ ہے۔ عشق موت کی زبردست اور غیرت پاتال سے بے مروت ہے۔ شکریہ۔ اب قسط کی اور اس ادائیگی کے کا بعد میں وقت ہے۔ چاہوں گا کہ ہم اس مطالعے کا اختتام دعا سے کریں۔ میں اس سارے مطالعے کے لیے دعا کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارا مطالعہ تمام دیکھنے والوں کے لیے بابرکت ہو۔ آمین۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے؟ بائبل عظیم ہے اور خدا بے حد عظیم ہے۔ میں اس شخص کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں جو بائبل پر تنقید یا شک کرتا ہے کہ وہ پہلے اس کو پڑھے، اور مجھے یقین ہے کہ کلام اس کا دل جیت لے گا۔ آمین۔ ہم بیابان میں تھے لیکن ہم تنہا نہ تھے، اور ہم تنہا نہیں چل سکتے، لیکن یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلے آتی ہے؟ اس کتاب کے مطالعے کے بعد میں نے سمجھا کہ یہ کس قدر لطیف اور جمیل ہے۔ نہ صرف کتاب بلکہ دلہا، اس کے لیے میرا اشتیاق بڑھ گیا ہے، بلکہ جیسا کہ دلہن آخر میں کہتی ہے کہ وہ اسے دیکھنا چاہتی ہے اور اسے کہتی ہے جلدی کر، میں اسے کہتا ہوں کہ جس دن ہماری ملاقات ہوگی وہ بہترین دن ہوگا۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند کے فضل سے آنے والی قسط میں نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ڈاکٹر فرید، میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کے لیے دعا کریں۔ آمین۔ اے میرے خداوند پیارے یسوع مسیح، ہم تیرا شکریہ کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں فہم بخشا کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں اور تیری کتاب سے محبت رکھیں۔ ہم اس کتاب کے مطالعے کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اس کتاب کے مطالعے کو تو بہتیروں کے لیے باعث برکت بنا۔ اس فہم اور سمجھ عنایت کرنے اور روحانی ترقی کے لیے، اور اس مطالعے کے ذریعے چاہت کے بڑھنے کے لیے اور تیری گواہی کا ذریعہ بننے کے لیے ہم اس کو پورے ایمان کے ساتھ تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اسے اپنے جلال اور سب لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کر۔ خداوند یسوع مسیح، سارا جلال تیرا ہی ہے۔ آمین۔ آمین۔ عزیز ناظرین، ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں، ہم قسط کے اختتام کو پہنچے ہیں۔ قیمتی بات جس کے ساتھ میں آپ کو رخصت کر سکتا ہوں بائبل کو پڑھنے میں آپ کی حوصلہ افزائی ہے، تاکہ آپ اور تمام ناظرین بھائی فرید کی دعا سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس مطالعے کے وسیلے خدا ان سے محبت رکھنے میں آپ کی مدد کرے۔ اور اس کتاب کے آخری الفاظ، اے میرے محبوب جلدی کر، میرے محبوب ہم تیرا انتظار کرتے ہیں، لیکن جان لیجئے کہ یقیناً جب خداوند آئے گا تو انہی کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا جو اس پر ایمان لائے۔ فقط اپنی دلہن کو صرف انہی کو لے جائے گا جنہوں نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ اگر مسیح آ جائے تو کیا آپ اس کے ساتھ آسمان پر جائیں گے؟ کیا وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا؟ کیا آپ اس کے مشتاق ہیں؟ کیا آپ ابدیت میں اس کے ساتھ کے طالب ہیں؟ مسیح کو قبول کیجئے اور اس سے کہیں آمین اے خداوند، آمین اے خداوند۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔